अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में क्योंकि तहकीक और रिसर्च के हवाले से कहतुर रिजाल रहता है, इसीलिए यूट्यूबर्स स्पेशली अपना ये फ़र्ज़ समझते हैं कि वो हक़ाइक़ को मस्ख़ करें, तारीख़ को डिस्टॉर्ट करें और फ़लसफ़ियों को गुडमट करें और कोई खिचड़ी बना के अवाम के सामने पेश करें। और ज़्यादातर लोग जो है वो क्योंकि रिसर्च करने की कोशिश नहीं करते, इस वजह से वो उनको पकड़ भी नहीं पाते। एक तरफ साहिल अदीम साहब तारीख़ी जो हक़ाइक़ हैं उनको बुरी तरह तोड़-मरोड़ कर बयान करते हैं और बाज़ मामलात में कहानियाँ घड़ के आउटराइटली झूठ बोलते हैं। दूसरी तरफ खुर्रम इलाही साहब हैं, उनका काम यह है कि मुख्तलिफ़ फ़लसफ़ियों को, शायरों के, अदीबों के नाम आप ले लें और उसमें फिर वो मौलवी भी शामिल कर देते हैं, किसी बीच में मौलवी का भी नाम डाल दें। अगर गौर से तज्ज़िया किया जाए तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो ये कोशिश करते हैं कि वो ये दिखाएँ कि उन्होंने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा शख्स उनके सामने बैठा हो तो वो उनसे पूछ सकता है कि भाई ये क्या तुक्के लगा रहे हो, जिनका कोई ना सर बनता है ना पैर बनता है, उन दो लोगों को मिला रहे हो। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो की, द ऑरवेल्स दुबई एंजॉय फॉरगेट ट्रूथ ऑन ऑन यूट्यूब। अब उसमें जो उन्होंने मुख्तलिफ बातें की, एक तरफ उन्होंने जो है वो हर्बर्ट मार्कूसा की बात की, दूसरी तरफ डॉक्टर इसरार को ले आए। अब डॉक्टर इसरार एक इंतहाई कंजर्वेटिव दकियानूसी आदमी है और हर्बर्ट मार्कूसा जो है उसका बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो। इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर, विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स, बाइले, शेली, बायरन और मुख्तलिफ लोगों को वहाँ डिस्कस कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर को ले आए, शोपेनहायर को ले आए, फिर अल्लामा इकबाल को तो वो हर चीज़ में घसीट के लाते हैं। अगर किसी का वलीमा भी होगा तो उसमें भी शायद जो है वो अल्लामा इकबाल को कहीं न कहीं से घसीट के ले आएँ, तो अल्लामा इकबाल को भी वो घसीट के ले आए। अब जो उन्होंने बात की, क्योंकि बहुत सारी बातें की हैं, तो हो सकता हो मुझे इसके मुख्तलिफ अ, पार्ट्स बनाने पड़ें। ये पार्ट 1 है। पहले ये सुन लें उन्होंने क्या कहा है दुबई के हवाले से, और उन्होंने जो है वो कोट किया हर्बर्ट मार्कूसा को, मैन विल बी अप्रेस्ड बाय गिविंग फैसिलिटीज, मतलब इंसान को सहूलियात देकर आप उस पर जुल्म करेंगे। सेक्सुअल वर्ल्ड प्लेजर गिवन विच आर डिनाइड टू औरंगजेब एंड प्रिंसेस, मसलन जो जिनसी लज्जत दुबई में लोगों को हासिल है वो शहजादों और शहजादों को और औरंगजेब वगैरह को भी हासिल नहीं थी। तो दुबई में बुद्धा की, शोपेनहायर की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ये कहते कि दुनिया जो है वो गम की जगह है, वो दुख की तकलीफ की जगह है। फिर दुबई के लोगों ने जो है वो सर्विलेंस बड़ी कायम की है। ऑरवेल कहता था कि आप लैंग्वेज को कंट्रोल करें। अ, और फिर ये कि इसको जंग ना कहें, इसको आग ना कहें, या सहरा में आग को कोट करें लेकिन मिसाइल से निकलने वाली आग को कोट ना करें। और डॉक्टर इसरार ने इसको पॉकेट यूनियन कहा। फिर उन्होंने एक जगह कहा कि जी जो शायर हैं उन्होंने ट्रेन के चलने पे खुशी का इजहार किया, उसमें भी गम था। फिर यूटोपिया को उन्होंने अजीब व गरीब अंदाज में कि यूटोपिया में सच बोलना होता है, और ये कि मैं हकीकत को नहीं छुपाऊंगा, सच को नहीं छुपाऊंगा, और ये कि मैं जंग के खिलाफ बोलूंगा, इंपीरियलिज्म के खिलाफ बोलूंगा। और फिर अगेन शोपेनहायर और उनकी बात की, और फिर ये एंड में कहा कि दुबई के जो हुक्मरां हैं वो अमेरिका के साथ खड़े में, उनको गजा की बच्चियों की फिक्र नहीं है, उनको जो है वो गल्फ स्टेट्स के, उनको जो है वो उसकी फिक्र नहीं है जो ईरान में बच्चियां शहीद हो गई हैं, वगैरह वगैरह। अब पहली बात तो ये है कि उन्होंने जैसे बहुत सारी चीजें इसमें जिनका कोई सर पैर बनता नहीं है, एक बंदा इस तरफ दूसरा बंदा इस तरफ। अब एक तरफ उन्होंने बात की डॉक्टर इसरार अहमद की कि उन्होंने पॉकेट यूनियन इसको करार दिया। अब डॉक्टर इसरार के हवाले से अब पॉकेट यूनियन का बुनियादी तस्वुर ये होता है कि जो पॉकेट यूनियन होती है वो ये शो करती है कि वो मजदूरों के साथ है, दर पर्दा वो मिली हुई होती है उनसे, मालिकान से। तो एक तरह की मालिकान की वो दुमछल्ला होती है। लेकिन गल्फ की कंट्रीज ने पूरी कोल्ड वॉर देख लें, कब उन्होंने ये प्रिटेंड किया कि वो फलस्तीनियों के बड़े हामी हैं या बहुत बड़े चैंपियन हैं फलस्तीनियों के। उनके तो हमेशा इसराइल से और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, मास सिवाय शाह फैसल का। आप एक वो देख लें जो 70 का तेल का बहरान आया था उसमें थोड़ा सा लिया था, लेकिन हिस्टोरिकली ये हकीकत है कि जो फलस्तीनी हैं और पीएलओ है उनको नॉन अलाइन मूवमेंट ने ज़्यादा सपोर्ट किया, सोशलिस्ट वर्ल्ड ने सपोर्ट किया। नॉन अलाइन मूवमेंट जो
تحریک تھی جو کہتی تھی کہ نہ ہم کیپٹلسٹ ورلڈ کے ساتھ ہیں، نہ ہم جو ہے وہ کمیونسٹ ورلڈ کے ساتھ ہیں. اس میں جمال عبد الناصر، سوئی کارنو، آپ کا فیڈل کاسترو، پنڈت جواہر لال نہرو وغیرہ، ان لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا. افریقن نیشنل کانگریس نے ان کو بڑا سپورٹ کیا، پی ایل او کو، فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن کو. تو یہاں پاکٹ یونین کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا. لیکن خرم الہی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بس لفظ پھینکتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، اور ان کو کیا کوئی جا کر کیوں کوئی تحقیق کرے گا اور خرم الہی کی یہ جو الٹی سیدھی ٹرمینالوجیز ہیں ان کو پکڑے گا. تو گلف کی کنٹریز نے تو کبھی پریٹینڈ نہیں کیا. وہ تو کولڈ وار میں ایک طرف عرب مونارکیز تھیں جو امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ تھیں، جس میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سر فہرست تھے. اس کے علاوہ بعد میں جب یہ کویت وغیرہ آزاد ہوئے ہیں یا بحرین وغیرہ، یہ ایک طرف رہے. آپ یمن کا ڈسپیوٹ دیکھ لیں، یمن کے ڈسپیوٹ میں ایک طرف جو ہے، ابھی کے یمن کی میں بات نہیں کر رہا، یہ کولڈ وار کے یمن کی بات کر رہا ہوں، کہ ایک طرف جمال عبد الناصر وغیرہ تھے، دوسری طرف یہ تھے. بالکل اسی طرح جو سرد جنگ میں فلسطینیوں کی حمایت کے حوالے سے تھے، جو بڑے نام تھے ان کی حمایت میں، جمال عبد الناصر کا نام تھا، مشل افلاق کا نام تھا. بعد میں آپ سیریا میں حافظ الاسد سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، وہ اس نے کسی حد تک فلسطینیوں کو سپورٹ کیا. خیر ان کے معاملات آگے پیچھے بھی ہوئے، کہیں اختلاف بھی ہوئے. بالکل اسی طرح عراق نے کسی حد تک ان کو سپورٹ کیا، لیبیا نے کسی حد تک ان کو سپورٹ کیا. باقی یہ جو جارڈن ہے، آپ کا سعودی عربیہ ہے، متحدہ عرب امارات ہے، اور دوسری عرب مونارکیز ہیں، کنسرویٹو مونارکیز، انہوں نے جو ہے وہ دوسری سائٹ کو سپورٹ کیا. مثلا اسرائیل کو ڈائریکٹلی سپورٹ تو نہیں کیا، لیکن اسرائیل کی بہت کھل کے مخالفت بھی نہیں کی، سوائے وہ جو 70 کی دہائی کا جو تیل کا بحران تھا، اس میں شاہ فیصل نے کیا. ورنہ بائی اینڈ لارج انہوں نے جو ہے وہ فلسطینیوں کو اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کیا. تو ڈاکٹر اسرار کا یہ کہنا کہ یہ پاکٹ یونین ہے ڈز ناٹ میک اینی سینس، کوئی اس کا سینس نہیں بنتا. وہ تو پریٹینڈ نہیں کرتے، اور کولڈ وار کے بعد تو اسپیشلی وہ کوئی نہیں کرتے. متحدہ عرب امارات کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. حماس کے کم از کم ایک رہنما کا جو ہے وہ متحدہ عرب امارات میں اسرائیلی موساد نے جو ہے وہ قتل کیا ہے، اس کو مارا ہے، اور بھی ان کا بڑا انٹیلیجنس نیٹ ورک وہاں پر ہے. ہاں، یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ ڈاکٹر اسرار کو پاکٹ یونین امریکہ کا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ جب جس افغان جہاد کو امریکہ عظیم قرار دیتا تھا ان ون وے اور اندر وے، اس جہاد کو جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار نے بھی اہم قرار دیا. ڈاکٹر اسرار تو امریکی سرمایہ داری کی اتنے حامی تھے کہ جو امریکہ میں خبیث ترین سرمایہ داری کا اصول ہے، ہائر اینڈ فائر کا، انہوں نے تو امریکہ جا کر وہاں خطاب کیا اپنے چاہنے والوں سے، اور اس کو بھی جسٹیفائی کیا. ہائر اینڈ فائر کو، پرائیویٹ پراپرٹی کو وہ ڈیفینڈ کرتے تھے، پروفٹ میکنزم کو وہ ڈیفینڈ کرتے تھے، پرائس میکنزم کو وہ ڈیفینڈ کرتے تھے، ہائر اینڈ فائر کو وہ ڈیفینڈ کرتے تھے. ہاں، وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ جو وائٹل انسٹالیشن ہیں یا وائٹل نیچرل ریسورسز ہیں، ان کو سرکار کی اس میں لے لیا جائے، ملکیت میں لے لیا جائے. تو یہ کوئی بہت ریڈیکل بات نہیں ہے. بائی اینڈ لارج وہ پرائیویٹ پراپرٹی کو، پروفٹ میکنزم کو، پرائس میکنزم کو، ایون ہائر اینڈ فائر کو وہ ایکسپٹ کرتے تھے. تو امریکہ کی پاکٹ یونین تو وہ ہوئے، کیونکہ بظاہر وہ یہ کہتے تھے، امریکہ کے خلاف بولتے تھے، لیکن جو امریکہ اور مغرب کا سب سے ظالمانہ اکنامک سسٹم تھا، اس کو وہ ڈیفینڈ کرتے تھے. تو وہ ایک طریقے سے پاکٹ یونین. دوسری طرف انہوں نے مارکوزے کو ایک طرف مارکوزے کو، اور اب مارکوزے بھی وہ پروناؤنس ہوتا ہے، مارکوزا بھی ہوتا ہے، مارکوز بھی ہوتا ہے. تو یہ تینوں میں مارکوزے کہتا رہوں. تو اینی وے، مارکوزا جو ہے وہ بنیادی طور پہ فاشزم کے خلاف تھا. اس نے یہ سوچا، 3-4 بنیادی پوائنٹ تھے. اس کا جو ٹیچر تھا ہائیڈگر، جب وہ فاشزم کا حامی بن گیا تو اس کو بڑا اس سے صدمہ بھی ہوا، اور اس کے علاوہ تو اس نے جو بنیادی فیکٹرز کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی، ایک تو یہی کہ فاشزم کی کس طرح یہ سپورٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے عوامی سطح پر، یا فاشزم کو کیوں سپورٹ کیا. اور دوسرا اس کا نقطہ یہ تھا کہ جو مارکس نے کہا تھا کہ انڈسٹریل سوسائٹیز میں ریولوشن پہلے آئے گا ممکنہ طور پہ برطانیہ، فرانس، جرمنی وغیرہ میں، اور امریکہ میں بھی، جہاں پر انڈسٹریل ورکنگ کلاس اچھی خاصی تعداد میں ہے. تو بیسیکلی اس نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تھا، اور وہ امریکہ کو ایک ٹوٹیلیٹیرین سوسائٹی کہتا تھا. تو اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، اور وہ ٹوٹیلیٹیرین سوسائٹی بظاہر ڈیموکریٹک تھی.
اب دبئی تو بظاہر ڈیموکریٹک نہیں ہے بھائی. دبئی میں تو ایک طویل عرصے تک شریعت کے قوانین کی بہاریں چلتی رہیں. انہوں نے ابھی کہیں جا کے 2019 کے بعد یا ابھی 15-20 سال میں ان قوانین میں تھوڑی سی تبدیلی کی، ورنہ وہاں شراب پہ پابندی تھی، وہاں پہ پری میرٹل سیکس پر پابندی تھی، وہاں پر جو ہے وہ شرعی سزائیں تھیں، اس میں یہ پتھر مارنا اور دوسری بھی سزائیں تھیں. تو دبئی تو کہاں کوئی ڈیموکریٹک کنٹری ہے. مثلا مارکوزا نے یہ کہا کہ بظاہر امریکہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، لیکن وہاں ماس میڈیا کے تھرو عوام کے ذہن کو کنٹرول کیا جاتا ہے. دبئی میں تو بھائی اس طرح کا ماس میڈیا ہے ہی نہیں. اور وہ یہ کہتا تھا کہ اٹلی میں، فرانس میں پھر بھی ایک لیفٹ کا نقطۂ نظر، ریڈیکل نقطۂ نظر ہے، وہ کسی طرح ماس میڈیا پہ آ جاتا ہے. لیکن امریکہ میں آپ کو ایئر ٹائم خریدنے کے لیے، ٹی وی پر آنے کے لیے اچھا خاصا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اس لیے جو ایک آلٹرنیٹو ریڈیکل نقطۂ نظر ہے وہ آ ہی نہیں سکتا. تو امریکہ جو بظاہر ایک دنیا کی سب سے فریسٹ سوسائٹی سمجھی جاتی تھی اور سمجھی جاتی ہے، جہاں پہ آزادی اظہار رائے کی بہت زیادہ گنجائش ہے، تو وہاں وہ یہ کہتا تھا کہ ماس میڈیا کے تھرو اور کلچر کے تھرو، ماس کلچر کے تھرو آپ نے اس چیز کو ختم کر دیا ہے. اب دبئی تو قانونی طور پہ ایک مونرکی ہے، اس کا کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. کیونکہ جو اس نے مارکوزا نے بات کی، وہ مارکوزا نے بات کی ایڈوانس انڈسٹریل اسٹیٹس کی، اور وہ بھی ڈیموکریسیز، جہاں پر بنیادی طور پہ ڈیموکریسیز تھی. دبئی ان اے وے اس طرح کی ایڈوانس انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں ہے. دبئی کو آپ سیمی ٹرائبل، سیمی ریلیجس، سیمی فائنینشیل کیپٹلسٹ اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں فائنینشیل ہب ہیں، اس کی مینوفیکچرنگ بیس اتنی مضبوط نہیں ہے. دبئی میں کوئی بہت بڑے پیمانے پہ مینوفیکچرنگ پلانٹس نہیں لگے ہوئے، سروس انڈسٹری ہے کسی حد تک، اور فائنینشیل کیپٹل ہے وہاں پر وہ امریکہ کی طرح مینوفیکچرنگ کیپٹل نہیں تھا. اور مارکوزا نے جو یہ بات کی تھی، جو 50 کی دہائی میں، جو 60 کی دہائی میں وہاں پر جس طرح انڈسٹریل گروتھ ہوئی، ایک پیورا کنزیومر کلچر آیا، اور اس نے پھر یہ بات کی کہ یہاں پر انقلاب جو نہیں آیا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ کلچر کے تھرو، مثلا ایک ریالٹی شو شاید سرمایہ دار بھی دیکھ رہا ہو اور مزدور بھی ریالٹی شو دیکھ رہا ہو، پھر کسی حد تک مزدور کی زندگی میں جو سرمایہ داروں نے تھوڑی سی ریلیکسیشن دی، اس کے حوالے سے وہ کیریکٹر نیوٹرلائز ہو گیا. لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو وہاں پر آلٹرنیٹو نقطۂ نظر ہے اس کو ابھرنے نہیں دیا گیا. اور اس کے ابھرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماس میڈیا کو اپروچ کریں. ماس میڈیا کو اپروچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو آلٹرنیٹو ریڈیکل نقطۂ نظر والے ہوں ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہو، اور کیونکہ ان کے پاس بہت سارا پیسہ نہیں ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ فرض کریں کہ اگر آپ کو سی این این پر بولنا ہے، اب سی این این نے اپنے پورے ٹائم میں، سی این این، فاکس نیوز نے بڑے ریئر کیسز میں نوم چومسکی کو بلایا، شاید کبھی نہ بلایا ہو. اور جتنا ماس میڈیا ہے، نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ وغیرہ، وہ نوم چومسکی کو اتنا نہیں چھاپتا. اسی طرح جو ایڈورڈ سعید کو وہ شاید اتنا نہیں چھاپتا تھا، اسی طرح وہ ہاورڈ زن کو اتنا نہیں چھاپتا تھا. تو یہ ریڈیکل وائسز تھیں امریکہ میں، لیکن ان کو نہیں جگہ دی جاتی تھی. یہ اس کا نقطۂ نظر تھا کہ جو اسٹیٹس بظاہر ڈیموکریٹک ہیں، کانسٹیٹیوشنلی ڈیموکریٹک ہیں، لیکن انہوں نے ماس کلچر کے تھرو، انہوں نے ماس میڈیا کے تھرو ایک مونوٹنس کلچر ڈیولپ کیا ہے، ایک مونوٹنی پیدا کی ہے، ایک کنفارمٹی پیدا کی ہے. دبئی تو آفیشلی ایک آٹوکریٹک گورنمنٹ ہے، وہاں تو ایک خاندان کی بادشاہت ہے، وہ تو کوئی پریٹینڈ نہیں کرتے. تو اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس کہ اس کو آپ کمپیئر کریں. اب لازمی بات ہے کہ خرم الہی کو یہ پتا ہے کہ کون اس کو پکڑے گا، کس نے یہ پڑھا ہوگا. تو اگر لوگ اس کو پڑھیں، یہ صاحب علم لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کرے، تو وہ فوراً اس کو انٹروین کر کے کہیں کہاں تم یار، جو دبئی کا ایک اسٹیٹ ہے اور کہاں امریکہ کی اسٹیٹ ہے جو 1945 میں تقریباً دنیا کی جی ڈی پی کا 30% سے زیادہ پیدا کر رہی تھی، جہاں میسو اسکیل پہ ماس پروڈکشن ہو رہی تھی، جہاں پاپ کلچر اور یہ سارا ہو رہا تھا. دوسرا ایک جگہ بات کر رہا ہے ڈاکٹر اسرار کی، جو خود انتہائی فاشسٹ آدمی ہے، اور دوسری طرف وہ مارکوزا کی بات کر رہا ہے. مارکوزا جو ہے وہ اینٹی فاشسٹ ہے، اس کا ساری جو ریسرچ کا ایک بڑا حصہ ہے وہ ہے ہی فاشزم کے خلاف، وہ مونوٹنی کے خلاف ہے، وہ کنفرمٹی کے خلاف ہے. اور ڈاکٹر اسرار تو چاہتے تھے کہ ساری خواتین ٹوپی والا برقع اوڑھے،
کنفرمٹی، سارے لوگ جو ہے وہ شلوار قمیض پہن کے پائنچا اونچا کر لیں، کنفرمٹی، سارے مرد ٹوپی لگا لیں اور داڑھی رکھ لیں، کنفرمٹی۔ اور وہ تو ان کا تو یہ کہنا تھا کہ جو مولانا مودودی کو بھی انہوں نے انڈورس کیا، جو مولانا مودودی نے الجہاد فی الاسلام میں لکھی، تو جیو کی جب ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ مولانا مودودی نے کہا کہ جب عالمی غلبہ ہوگا اسلام کا تو نان مسلم کو پہلے کہا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کریں، ورنہ وہ جزیہ دیں، اگر جزیہ نہ دیں تو قتال شروع کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ فرض کریں کہ کل اگر جماعت اسلامی ٹائپ کی گورنمنٹ پوری دنیا میں قائم ہو جائے، یا ڈاکٹر اسرار ٹائپ کی کوئی گورنمنٹ پوری دنیا میں قائم ہو جائے، تو وہ 6 ارب سے زیادہ انسانوں کو کہے گی کہ اسلام قبول کرو جو غیر مسلم ہیں۔ وہ اسلام نہیں قبول کریں گے تو کہیں گے جزیہ دو، اور اگر وہ جزیہ نہیں دیں گے تو 6 ارب انسانوں کو قتل کر دیں گے۔ تو ڈاکٹر اسرار تو اتنا خطرناک فاشسٹ آدمی ہے، اور مارکوزے جو ہے وہ اس فاشزم کی وہ تو مذمت کرتا تھا، دونوں کا کوئی تک نہیں بنتا، دونوں ڈائمیٹرکلی اپوزٹ پرسن ہیں۔ خرم الہی کو بنیادی طور پہ یہ دکھانا پڑتا ہے کہ میں نے اس کو بھی پڑھا ہے، میں نے اس کو بھی پڑھا ہے، کتاب ہاتھ میں لے لے گا، کوئی دوسری کتاب دکھا دے گا جس کی کوئی لاجک نہیں بنتی۔ تو یہ ابھی اس کا پارٹ 1 ہے، کیونکہ انہوں نے شوپن ہائر کے حوالے سے، بدھا کے حوالے سے، جو رومانٹک اسکول آف تھاٹ ہے پوئٹری میں، ان کے حوالے سے، سب کے حوالے سے الٹی سیدھی یہاں کا تکا وہاں لگایا ہے۔ تو بقیہ پارٹس میں ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو یہ پارٹ 1 تھا، میں پھر پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔